नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार मदीना की पाक ज़ात पे और आपकी अहले बैत अतहार पे। ये वो अहले बैत है जो सरकार दो आलम ने अपने तमाम असहाब और तमाम जितने उम्मत वाले थे उन सब के लिए मुअद्दद का हुक्म दिया। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दद फिल कुर्ब। सरकार दो आलम ने हुक्म फरमाया, ये बज़ाहिर तो ज़बान मुस्तफ़ा थी, लेकिन इस ज़ुबान पे हमेशा जब भी कोई कलाम हुआ है, जब भी कोई बात हुई है, मा यंतिक़ु अनिल हवा, तो ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से फरमाई। और सीगा कुल है, इसमें बार बार हुक्म दिया। और इस चीज़ को कुल का मतलब ये चीज़ होती है कि ये अल्लाह की तरफ से ख़ास और ख़ास पैगाम है कि कह दीजिए मेरे महबूब कि मैं आपसे अजर रसालत नहीं मांगता, लेकिन इल्लल मुअद्दद फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से मुअद्दद कीजिएगा। साहिबान, आज 20 सफ़र है और इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के का चहलम मुबारक है। ये वो दिन है कि जिस दिन की निस्बत अहले बैत अतहार से है। और वैसे तो पूरा साल ही अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत का प्यार और उनका ज़िक्र होता रहता है, लेकिन करबला एक ऐसी हकीकत है, करबला एक ऐसा मार्का है। मेरे शाह जी क़िबला आलम आप फरमाते होते थे कि ये वाक़या नहीं, ये मार्का है। और मार्का उसको कहते हैं जिसमें हैरान कुन और अक़ल को माऊफ़ करने वाली, अक़ल को ज़ेर करने वाली कोई ऐसा वाक़या या ऐसी कोई बात हो जाए, उसको मार्का कहते हैं। ये वो मार्का करब बला है कि जिसका ज़िक्र कुरान करीम में भी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वो जो ज़िबिन अज़ीम जो थी, वो अल्लाह पाक ने इसको व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, बाद आने वालों में तक तर्क कर दी गया। और ये वो कुर्बानी है जो ज़िब्ह इस्माइल से शुरू हुई और शहादत इमाम अली मुकाम पे ख़त्म हुई। आज चेलम इमाम अली मुकाम का है और चेलम का मकसद उनका ज़िक्र है। ना तो हम उनकी बारगाह में कोई चीज़ ऐसी है जो पेश कर सकें सिवाय दरूद और मोहब्बत अहले बैत के। और दरूद ही, मोहब्बत ही असल में दरूद है। जो जो इंसान की अक़ल और ज़र्फ़ खुलता जाता है, दरूद की समझ इंसान के अंदर बदलती और तब्दील रहती है। और ये अहले बैत का सदका ही है कि आज उनके ज़िक्र के सदक़े ही इस कायनात में बका है। और हुसैनियत हमें ये दर्स दिखाती है कि इज़्ज़त, शर्म, हुर्मत, हया, हक़ और बातिल की जो तफ़रीक़ है, वो जिस तरह नवासे रसूल ने मैदान करबला में हमें बतलाई, उसकी मिसाल, अपनी मिसाल आप है। साहिबान तरीक़त, देखें आज इस दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग हैं कि जो तसव्वुफ़ में अजीब किस्म के दावे करते हैं। हम साहिबान तसव्वुफ़ हैं, तसव्वुफ़ को मानने वाले हैं, सुल्तान व आरिफ़ीन बुरहान वासिलीन की पाक ज़ात के ग़ुलाम हैं, उनकी निस्बत है रूहानी। तरीक़त के मैदान में देखें तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया, मुस्तफ़ाई का दावा किया, अल्लाह का दावा किया, रब होने का दावा किया, और ऐसे ऐसे जुमले कहे जो अक़ल और इंसान के फ़हम से बहुत ऊपर है। और लेकिन आज तक कायनात इस चीज़ पे हैरान है, किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया, क्योंकि हुसैन एक ऐसी ज़ात है जो अपनी मिसाल आप है, जिसकी कोई मिसाल नहीं। हुसैन वो पाक ज़ात है, हुसैन वो फूल है जो फूल मुस्तफ़ा है, जिसको सरकार दो आलम सूंघते होते थे। ये वो फूल है, वो जन्नत के वो फूल हैं, जन्नत के वो सरदार हैं कि जिनकी कोई मिसल और मिसाल नहीं। लोगों ने झूठे नबी होने के दावे किए, लोगों ने अपने रब होने का दावा किया, लेकिन मैं कुर्बान सरकार दो आलम के नवासे पे कि जिसको कभी भी किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया, ना शरीयत में, ना तरीक़त में, ना हकीकत में, ना मार्फत में, यानी किसी भी मैदान में, किसी भी आलम में किसी ने आज तक हुसैन होने का दावा नहीं किया। क्योंकि हुसैन वही है जो अपना सारे का सारा कुर्बान कर देता है अपने नबी
اپنے نانے کے دین پہ اور امت مصطفیٰ کے لیے اس نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ وہ حسین ہے جس کو سرکار دو عالم اتنی محبت اور اتنا پیار فرماتے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں پھرتی۔ جب سرکار دو عالم اپنے کندھوں پہ، اپنے دوش نبوت پہ مولا حسین کو بٹھاتے اور حضرت عمر فاروق پاس سے گزرے اور فرمایا کیا خوبصورت سواری ہے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تو دیکھتا نہیں کہ سوار کتنا شاندار ہے؟ یعنی وہ تو عاشق رسول تھے، وہ سرکار کی محبت میں فرمایا، لیکن سرکار وہ تھے جن کو حسین سے عشق تھا، جن کو حسین سے پیار تھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی قربانی کو امام علی مقام امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، جن کی قربانی حقیقت میں یہ ٹربیوٹ پیش کیا گیا تھا، یہ تحفہ پیش کیا گیا تھا، جو سرکار دو عالم کی بارگاہ کو روحانی طور پہ ان کی بارگاہ میں پیش کر کے نبوت کو وہ تاج بخشا، نبوت کو وہ مقام بخشا جو کسی نبی کو آج تک نہیں ملا۔ ایسے نہیں امام الانبیاء، آپ وہ ذات ہیں کہ جو بظاہر تو اللہ نے اپنے محبوب کی جان کی قسم کھائی تھی کہ تیری جان کی حفاظت میں خود کروں گا، جیسے قرآن کی حفاظت تھی ایسے سرکار دو عالم کی جان کی حفاظت تھی۔ لیکن صاحبان اس چیز کو دیکھیے کہ یہ وہ ذات ہے حسین جس نے سرکار دو عالم کو نبوت کا وہ مقام عطا کیا، روحانی طور پہ اپنی قربانیاں امام حسن اور امام حسین کی ذات، کہ جو روحانی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کر کے اس قربانی کو سرکار دو عالم کی روح کو احصال کیا گیا، ایسا روح کو پیش کیا گیا کہ آپ شہید ہوئے۔ یہ وہ قربانی تھی۔ اصل میں وہ ظاہری ذات تو حسین کی تھی، لیکن اصل میں وہ شہادت کا درجہ تھا، وہ شہادت کا وہ نعمت تھی جو سرکار دو عالم نے اپنے نواسے کی صورت میں حاصل کی۔ یہ تو وہ کچھ حقیقی حقائق ہیں جو انسان کی عقل اور سمجھ سے ماورا ہیں۔ اگر یہ عشق، یہ محبت، یہ پیار، حسین کی قربانی اور اہل بیت اطہار کا میدان کربلا کا واقعہ اگر عقل میں آنا ہوتا تو پھر تو سب کی سمجھ میں وہ آ جاتی وہ بات کہ جو سلطان وارفین برہن واصلین نے فرمایا تھا کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تا سر نے زے کیوں چڑھ دے۔ یعنی اگر دین علم میں عقل کا محتاج ہوتا، علم عقل سے آتا ہے، اگر دین عقل کا محتاج ہوتا، علم کا محتاج ہوتا، عقل کی وجہ سے آتا، تو پھر نواسہ رسول میدان کربلا میں اپنی ساری کی ساری آل شہید نہ کرواتے۔ یہ تو وہ عقل والوں کی، سمجھ والوں کے لیے بات تھی، یہ تو وہ درس تھا جو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا درس تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ امت نے کائنات کے سب سے بڑے نعمت، کائنات کے سب سے بڑے انعام کو قبول نہیں کیا۔ قربان ان دلوں پہ جن دلوں میں عظمت حسین ہے، سلام ان لوگوں کو، ان ماؤں کو، ان بیبیوں کو جنہوں نے محبت حسین والے قلب تخلیق کیے اور محبت حسین اور اہل بیت کی محبت والے وجود تخلیق کیے۔ سلام اور رحمت، میرے شاہ جی قبلہ عالم سلام اور رحمت بھیجتے تھے ان لوگوں پہ جنہوں نے حضور اور حضور کی آل کی خدمت کی ہے۔ سلام اور رحمت بی بی فضہ پہ، سلام اور رحمت جناب آپ کی اہل بیت کے اطہار کے جناب سلمان فارسی کے۔ ان لوگوں نے اپنا سارے کا سارا زندگی، اپنی محبت، اپنا پیار اہل بیت کے قدموں میں نچھاور کی۔ ان کے نچھاور کرنے کا یہ عالم تھا کہ اللہ نے ان کے نام کو عظمت بخشی۔ بڑے اصحاب رسول تھے، 1.25 لاکھ سے زیادہ اصحاب رسول تھے، لیکن جو عزت، جو عظمت صحاب رسول کو ملی، ان کو ملی۔ سلمان فارسی وہ صحابی ہیں، وہ ایسی ذات ہیں جن کو اہل بیت میں شامل کیا گیا۔ جناب فضہ وہ پاک بی بی ہیں جنہوں نے اپنا حبشہ کا تخت چھوڑ کے تو اہل بیت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ حسین کی ماں بنی، وہ ماں بنی جو کربلا میں حسین کے ساتھ تھیں۔ ایسی پاک ہستیوں نے اپنے سارے کا سارا کچھ قربان کر دیا صرف اس ذات کی خاطر کہ وہ حسین کی عظمت کو جانتے تھے، وہ حسین کی ماں کی عظمت کو جانتے تھے، وہ حسین کے باپ کی روحانیت اور طاقت اور ولایت کو جانتے تھے۔ لیکن افسوس آج کا مسلمان اس چیز سے غافل ہے۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کلمے کی جو اصل جان ہے، جو کلمے کی اصل بنیاد ہے، جیسے سلطان الہند نے فرمایا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد کے نداز دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، کہ کلمے کی تو بنا ہی حسین ہے، کلمہ اصل میں حسین ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی بنیاد اور اس کلمے کی روح حسن حسین ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا صاحبان
یہ کوئی بات معمولی بات نہیں، کلمے کی روح کا نام حسن اور حسین ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو سرکار سونگ کے کہتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور افسوس ان لوگوں پہ جنہوں نے اہل بیت کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، وہ انہی کے نانے کا کلمہ پڑھنے والے تھے اور انہی کے نواسے کو شہید کیا، اور کل کو وہ لوگ جو حسین کے جتنے مخالف تھے، یزید تھا یا وہ دوسرے تھے جو ان کی حمایت کرتے ہیں، مجھے یہ بات بتائیے گا ذرا سوچ کے، ذرا سمجھ پہ، کسی پہ تنقید نہیں ہے، کہ جو یزید کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو اس کے پیروکاروں کو، ان کے ماننے والوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کیا وہ کل کو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ تو کس منہ سے پیش ہوں گے کہ وہ حسین جس کی عظمت، جس کی گواہی اللہم آتنا الحسین صبرا و اجرا، سرکار دو عالم نے فرمایا تھا اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرمانا۔ اس کربلا کے واقعہ کی، اگر یہ کربلا کوئی ایسا واقعہ ہوتا اگر حسین حق پہ نہ ہوتے تو کیا سرکار دو عالم اپنے نواسے کو ارشاد نہ فرماتے کیا میرے نواسے تم نے کربلا میں شہید ہونا ہے تو تم نے حق کی پیروی نہیں کر رہے؟ افسوس ان لوگوں پہ کہ جو لوگ مولا حسین کو اقتدار کی جنگ اور اس ہوس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان عقلوں پہ کہ اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی، کیا نواسہ رسول حق پہ نہیں تھے؟ ہم اس چیز کو سوچیں، ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اگر اللہ یہ کہتا ہے میرے محبوب میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ میں اپنے حسین سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اے میرے مالک تو بھی حسین سے محبت کر، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرا محبوب مجھ سے محبت کرتا ہے؟ امت کو بتانا، یعنی سرکار دو عالم ایسی ذات ہیں کہ جو اللہ سے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے رب، میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ تو محبت کے تقاضے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب سے اپنی محبت جتا رہا ہے، اور سرکار دو عالم اپنی اہل بیت سے جو محبت ہے وہ اللہ کو بتلا رہے ہیں اور اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ جو ذات اللہ کو یہ بات کہے کہ اے رب میرے رب میری اہل بیت سے محبت فرما، تو افسوس امت غافل ہے اس چیز سے، امت کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں، حسین کی عظمت کا، حسین کی ماں کی عظمت کا۔ چھوڑیں سارے اختلافی باتوں کو، چھوڑیں باغ فدق کو، ساری چیزوں کو چھوڑیں، وقتی طور پہ چھوڑ کے اس چیز پہ اکٹھے ہو جائیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، آخر اس کی آل کا حیا تو کریں، اس کی آل کی عظمت تو کریں۔ ہم اصحاب کو بھی اپنے ماتھے کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن اصحاب رسول وہ تھے اہل بیت اطہار کو جو اپنے ماتھے کا تاج سمجھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی اور تمام جتنے اصحاب رسول وہ جتنے بھی تھے اصحاب رسول جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے فدا کامی و ابی یا رسول اللہ تھا رسول اللہ کہتے تھے، وہ سارے اصحاب رسول جو اپنا مال اور اپنی جان قربان کرتے تھے، وہ سارے کے سارے اہل بیت اطہار کو، امام حسن اور امام حسین کو اپنے ماتھے اور سر کا تاج سمجھتے تھے۔ افسوس آج ہم اصحاب رسول کی آڑ میں ہم اہل بیت کو چھوڑ رہے ہیں۔ اگر اہل بیت کو چھوڑیں گے تو نبی بھی چھوٹ جائے گا، اور جب نبی چھوٹے گا تو پھر خدا بھی چھوٹ جائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لعنت ہے ان لوگوں پہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ بس یہ بات صاحبان، اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کی تکلیف، جن لوگوں نے میدان کربلا میں اہل بیت کو شہید کیا، کیا وہ رسول کے لیے سکون کا باعث بنے یا رسول کے لیے تکلیف کا باعث بنے؟ کل کو وہ چہرے دیکھ کے، شمر لائن کا چہرہ دیکھ کے، ابن زیاد کا چہرہ دیکھ کے، یزید کا چہرہ دیکھ کے، کیا سرکار مدینہ کو خوشی ہوگی؟ آپ تو وہ اپنے چچا کی جب بات ہوئی، جناب حمزہ کی بات ہوئی، تو آپ جب ہندہ اسلام قبول کر کے لے کے آئیں تو آپ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن کہا کہ میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ جو چچا سے اتنی محبت اور اتنا پیار رکھتے تھے، تو نواسہ رسول سے تو وہ تھے جن کو اپنی گود میں اٹھاتے تھے، اپنا بچہ قربان کر دیا۔ تو پھر یہ بات مجھے بتائیں، یہ سوچنے والی بات نہیں؟ ہم کیسے صاحب ایمان ہو سکتے ہیں اگر سب سے بڑھ کے رسول سے محبت نہ کریں، اور رسول کی محبت مودت میں تبدیل ہوئی اہل بیت کی مودت میں؟ تو آج چہلم ہے امام علی مقام کا، ہمیں گھر میں قرآن کریم پڑھ کے اور اپنی محبت اور درود شریف پڑھ کے اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، ان کا ختم پاک دلانا چاہیے، اور ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کل کو آخرت کے دن ہم اس چیز کو ثابت کر سکیں کہ اے میرے رسول، ہم
تیرے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی صف میں شامل ہیں۔ ہم عشق تو نہیں کر سکتے، ہم عشق کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس چیز کی دلالت کرتے ہیں، ہمارا اس غم میں شامل ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم یزیدی نہیں، ہم یزیدیوں کو ماننے والے نہیں۔ یزید ایک ایسا گندا کردار ہے جس کو اتنا گندا کہا گیا ہے، تو اس کردار کے ماننے والے نہیں، ہم اس کردار کو ماننے والے ہیں جو حسینی کردار ہے۔ اس لیے اے میرے رب، اے میرے رسول، ہم آپ کی اہل بیت کا ذکر کر کے عبادت کر رہے ہیں، وہ عبادت جو محبت کی عبادت ہے، وہ عبادت جو پیار کی عبادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عبادت میں، اس غم میں شریک ہونے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔